अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसकी, तो आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि आजकल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं। बल्कि एक दो तो इस तरह के लीडरान भी हैं जो कि हाइपर एक्टिव दिखाई देते हैं। कुछ अरसा बीच में हमने देखा कि कुछ खामोशी रही, बल्कि अपोजिशन पार्टीज इस तनकीद की जद में भी रही कि अगर वो समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है, हुकूमत काम नहीं कर रही, तो फिर क्यों किसी किस्म की कोई एंटी गवर्नमेंट जो है वो ड्राइव नहीं लॉन्च होती अपोजिशन की जानिब से। तो हमने देखा कि ऑल ऑफ अ सडन जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत एक्टिव हो गई। सबसे पहले तो अभी रिसेंटली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो मामला है वो आपके सामने एबीसी बुलाई गई। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठी, पूरा दिन बैठी, बड़ा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ। जो एलामिया आया उसके अंदर भी कुछ इस तरह की बातें थी कि हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड है, हुकूमत को इख्तियार नहीं है रहने का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सारे मामला हैं। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक एनालिसिस करके देखा जाए, एक जायजा लिया जाए कि आखिर एकदम से ये जो इतना एक्टिव हो गई ऑपोजिशन, उसकी क्या वजूहात है, क्या उसके पीछे फैक्टर्स हो सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन हमें सब बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, नून लीग से अगर आगाज कर लें और थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लें, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी अपने पुरानी गुफ्तगू में भी आपके साथ ये बात शेयर कर चुकी कि उस दिन की खबर ये थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ज्यादा बड़ी खबर ये बन गई कि नवाज शरीफ ने उससे खिताब किया है, क्योंकि नवाज शरीफ का जो खिताब है उसको खासा सख्त खिताब जो है वो कंसिडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा बोल्ड और सख्त बातें की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर हम देख रहे हैं कि बार बार ये सवाल था, नवाज शरीफ कहाँ है, क्यों खामोश है, मरियम क्यों खामोश है, बात क्यों नहीं कर रही। हमने देखा कि नवाज शरीफ जो है वो आते हैं, बात करते हैं और बड़े सख्त बयानात देते हैं, जिसमें वो इदारों को भी टारगेट करते हैं, वो हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। वो जो मैंने आपको पहले भी खबर भी दी थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से अंदर की जो एक इत्तला थी, वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान का जो मुतालबा था कि हुकूमत का इस्तीफा जो है वो इमरान खान का इस्तीफा आना चाहिए, हुकूमत को घर भेजने का कोई तरीकाकार तय करना चाहिए, सिवाय नवाज शरीफ के और कोई इससे इत्तफाक भी नहीं किसी ने किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो नवाज शरीफ का जो मामला है इस वक्त वो क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी हाई कोर्ट की हेयरिंग के बाद जो कुछ चीजें सामने आई हैं, मेरा ख्याल है उससे भी बड़ी वजाहत हो जाती है कि जो लीगल मामलात हैं नवाज शरीफ के, लीगली कोर्ट्स के पास अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो मजीद मार्जिन दे सकें मियाँ साहब को कि वो इसी तरह से बेल पर रहें, वो इसी तरह से बाहर रह सकें जिस तरह से वो अभी रह रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो राइट टू अपील है नवाज शरीफ का, वो खारिज कर दिया जाएगा और उसके बाद मामला जो है वो यहीं पर जाएगा कि ही विल स्टैंड कन्विक्टेड अगेन, ही विल बी वांटेड, ही विल बी कन्विक्टेड। क्योंकि लाइक आई सेड के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्योरली बात करें तो अब कोर्ट्स के पास मजीद की गुंजाइश नहीं है कि वो मजीद जो है वो मार्जिन दे सके नवाज शरीफ को। मामला उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो जो एक फेज है दैट्स वो एक सेपरेट स्टोरी भी है और वो एक लंबा मरहला और प्रोसेस भी है। तो अगर अभी की बात करें एज ऑफ नाउ, तो जो लीगल एवेन्यूज हैं वो बड़े लिमिटेड हो गए हैं नवाज शरीफ के लिए। एज वी नो कि शहबाज शरीफ ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, वो ऑलरेडी कस्टडी में हैं। तो जो मामलात हैं वो मियाँ साहब को नजर आ रहा है कि अब उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर ओवरऑल इस वक्त पीएमएलएन का जो सिनारियो है उसकी भी बात करें तो नवाज शरीफ की जो लीगल स्टैंडिंग है उसको सामने रखते हुए वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। इस बात को सामने रखते हुए नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है, सिवाय एक दो लोगों के, वो भी अब आप महसूस कर रहे होंगे कि वो खामोश होते चले जा रहे हैं। और मैं आपको खबर की बुनियाद पर कह रही हूँ कि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये जो एक बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट किस्म का नैरेटिव नवाज शरीफ दोबारा से उठा रहे हैं, उससे उनको डिसोसिएट हो जाना चाहिए। आपको ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, बहुत सारे इस तरह के और नाम हैं जो कि बहुत सारे मामला पे बहुत खुलकर सामने आते थे। एहसन इकबाल बात करते थे, अब आपको उस तरह से बात करते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कहीं बात कर भी रहे हैं तो जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जो तरीकाकार है, वो कुछ मोहतात दिखाई देता है। लाइक आई सेड, सिवाय एक दो लोगों के, शायद हकान अब्बासी हमेशा खड़े रहते हैं, अभी भी खड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली ही इज वन ऑफ दोज लीडर्स ऑफ पीएमएलएन जिनके बारे में मैं समझती हूँ कि जो लीगल जो बैटल है वो शायद नहीं जीती जा सकेगी, क्योंकि बड़ी कोशिश की गई है लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसी सब्सटैंशियल बात सामने नहीं आ सकी। लेकिन बाकी भी जो सेकंड ईयर लीडरशिप भी है नून लीग के लिए, उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उन सब की भी अब शायद दोबारा से वो जो कस्टडी और अरेस्ट, वो जो सारा प्रोसेस है उसका आगाज हो सकता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड,
آئی تھنک کہ جو پہلے ایک لمبا عرصہ خاموشی اختیار کی گئی کہ شاید کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل مینوورنگ ہو سکے, کوئی ڈیل کا لفظ استعمال کروں گی کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ کٹ آؤٹ کی جا سکے, لیکن جب محسوس یہ کیا نواز شریف نے کہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی آن دا کارڈز نہیں ہے, تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انقلابی ہونے کا وقت ہے. تو اب وہ انقلابی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس انقلاب کو لانے میں وہ کتنا کامیاب ہوں گے حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ خاصی جو ہے وہ شکست کا سامنا اس میں بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ اب وہ وقت اب چلے گئے ہیں کہ لندن سے بیٹھ کے پوری پولیٹیکل پارٹیز کنٹرول کی جا سکیں, شہر کے شہر بند کروائے جا سکیں, اسٹریٹ پاور ایکسرسائز کی جا سکے. ٹائمز ہیو چینجڈ. تو اگر وہ والا ماڈل کوئی جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید اس میں کامیابی نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ ہم بات کریں کہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز ہائپر ہو رہی ہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, تو دس از ون آف دا فیکٹرز کہ جو رعایت وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خاموش رہ کر مل سکے گی, وہ اب نہیں مل رہی ہے. اور جیسے میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ شہباز شریف کے اریسٹ کے اوپر جس قسم کا ریاکشن مریم نواز کی طرف سے آیا, میں نے اس دن بھی کریڈٹ دیا تھا کہ انہوں نے ان کی اریسٹ کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو پش کرنے کے لیے استعمال کیا, لیکن اس سے زیادہ اور کوئی فائدہ شاید وہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس کے اندر. اب تھوڑا سا اگر آگے آئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں, ان کا جو سیناریو, اگین میں لیگل سٹینڈ پوائنٹ سے بات کروں گی کہ جتنا ابھی تک لیگل بیٹل ہو چکی ہے زرداری صاحب کی, اس کو اگر سامنے رکھ کے بات کیا جائے تو زرداری صاحب کا جو کیس کی پیس ہے وہ خاصی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. اریسٹ جو ہے وہ بہت ان لائکلی لگتی ہے, اٹ ڈزنٹ لک لائک اٹس آن دا کارڈز. اریسٹ شاید اب زرداری صاحب کے معاملے میں وہ اس سٹیج کو کراس کر آئے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں اور ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس سسٹم کے اندر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ اسٹیک ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے کہ سندھ حکومت کے علاوہ نیئر فیوچر کے اندر شاید کسی اور قسم کا اسٹیک ان کا سیٹ اپ, یہ جو بھی سیٹ اپس بنیں گے اس کے اندر ہو بھی نہیں سکتا. جو ایک پاپولر اپیل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, پاکستان پیپلز پارٹی مور اور لیس ہیز لاسٹ دیٹ. تو جو سندھ حکومت ہے وہ اس کو لوز نہیں کرنا چاہیں گے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں بہت ہی انٹرسٹنگ پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ نواز شریف کو پش کر رہے ہیں, وہ نواز شریف کے ذریعے کنفرنٹیشن جو ہے اس کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو لیڈ ہے اس کنفرنٹیشن کی, یا جو اپوزیشن کی سو کالڈ موومنٹ ہے اس کی, وہ بڑی اچھی طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی لیڈ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مولانا کا جو اس وقت نیریٹو ہے وہ خاصا سخت ہے. تو وہ اس بیان کے پیچھے بھی کھل کے کھڑا نہیں ہو رہے, اور وہ اپوزیشن کا حصہ بھی بڑے پرومیننٹ انداز میں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کریڈٹ بھی لے لیا کہ آل پارٹیز کانفرنس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا ہے. بٹ لائک آئی سیڈ وہ بہت محتاط ہیں. آپ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی ان کی تقاریر نکال کے دیکھ لیجیے گا, کہیں پر بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ کسی پولیٹیکل اینٹی کو, کسی آرگنائزیشن کو, کسی انسٹیٹیوشن کو آپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آئے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سچویشن کے اندر, اس ہائپ کے اندر اپنا رول ضرور پلے کر رہی ہے, لیکن صرف اس حد تک کہ ایسا لگے اور وہ یہ بات پروف کر سکیں کہ وہ اپوزیشن, کیونکہ اپوزیشن بینچز کا حصہ ہیں تو وہ پریکٹیکلی بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے, لیکن وہ بہت کھل کر سامنے نہیں آ رہے. اب سب سے انٹرسٹنگ بات, میں نے پورا ایک ویلاگ بھی کیا اس کے اوپر, کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں. مولانا کا جو معاملہ ہے, جو مسئلہ ہے, وہ کیا ہے, وہ تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا, مزید بھی کچھ اس پر بات کر لیتے ہیں. کہ مولانا جہاں پر ایک تو پاکستان میں اگر کوئی دو سیاستدان ہیں جن کو اس وقت ایک دوسرے سے چڑ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ہے. تو ایک وہ ذاتی جو ایک ڈس لائک ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پھر جو بات میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کی کہ مولانا کا اپنی ذات کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس سسٹم کے اندر. مولانا نہ اپوزیشن کا نہ کوئی کسی پارلیمنٹری کمیٹی کا ہیڈ بن سکتے ہیں. مولانا کے پاس وہ کشمیر کمیٹی بھی نہیں رہی جو بہت سالوں ان کے پاس رہی. بہت لمیٹڈ سیٹس کے ساتھ بھی مولانا ایک کبھی کبھی دو وزارتیں بھی مولانا کی جماعت کے پاس رہی. وہ سارا مارجن جو ہے وہ مولانا سے چھن گیا ہے. مولانا ہمسیلف is not in the parliament either. تو فلور آف دا ہاؤس پر تقریر کر کے ہی کم سے کم جو وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں وہ اس سے بھی قاصر ہیں. تو مولانا کی ایک تو یہ الجھن رہی. دوسری الجھن یہ جو ابھی نیب والے معاملات کچھ سر اٹھا رہے ہیں, مولانا پر بھی ایسٹ بیونڈ مینس کا جو ہے وہ کیس ہے. ضیاء خان میں کچھ ایسی لینڈ ایکویزیشن کا معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انلیگل طریقے سے وہ زمین جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے. کچھ پاکستان سے باہر بھی کچھ ویلتھ اور کچھ اس طرح کے ٹریسز جو ہیں وہ
مل رہے ہیں, جو obviously یہ بہت ابھی انٹروڈکٹری سٹیج کے اوپر ہے, لیکن یہ کچھ معاملات ہیں جن کو اب مولانا کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, مولانا تک معاملہ کب پہنچے گا وہ تو ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے, لیکن مولانا کے گرد گھیرا کچھ تنگ ہو رہا ہے. مولانا کے کچھ کلوز ساتھی ہیں جن پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, جس میں ابھی یہ موسیٰ خان کی جو ایک ریسنٹ اریسٹ ہے, یہ مولانا کے لیے خاصی اپسیٹنگ ہوگی, کیونکہ وہ بہت قریب ہیں مولانا کے. ان کے جو صاحبزادے ہیں مولانا کے پرسنل سارے معاملات, پرسنل سیکرٹری ہیں ان کے سبھی جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. سو ہی از ویری کلوز ٹو دیٹ فیملی. اب ان کی جو کسٹڈی ہے اس کے اندر مزید ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے موسیٰ خان کی, تو وہ بھی ایک سار پوائنٹ ہے اس وقت مولانا کے سامنے. تو مولانا تھوڑا سا ان ساری چیزوں کو لے کر ایک تو پریشر میں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ مولانا اپوزیشن کی ان دوسری دو پارٹیز کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ان کا اصرار ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک الائنس ابھی نیا بنا ہے اس کی بھی سربراہی مولانا کو دی جائے, مولانا کو لیڈ کرنے کے تمام تر اختیارات دیے جائیں. اگر یہ سربراہی مولانا کے پاس آتی ہے تو پھر ان باقی پارٹیز کے جو استعفوں کا اختیار ہے, ووٹ کا اختیار ہے, کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے, مولانا وہ سارا کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ جہاں مولانا ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے وہیں مولانا ایک اور بات بھی سمجھتے ہیں اپنے بارے میں کہ اگر ایجوٹیشن کی طرف جانا ہے, پروٹیسٹ کی طرف جانا ہے, تو مولانا کا خیال یہ ہے, اور جو کہ کچھ حد تک درست بھی ہے, کہ اسٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے. مدرسے کے اندر جو مولانا کا ایک کلاؤٹ ہے مدارس کے اندر, اور جس طرح سے مولانا نے ابھی کچھ, جب بھی مولانا جلسہ کرتے ہیں تو جو اسٹریٹ پاور کی بات ہے, نمبرز جمع کرنے کی بات ہے, مولانا کے پاس وہ نمبرز ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹ اگر ایگزامپل لی جائے تو نیب کے نوٹس کے بعد جو مولانا کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب مجھے پیشی کے لیے جانا ہوگا تو میں اپنے کارکنان کو ایڈوانس کال دے رہا ہوں, اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں 3 لاکھ کارکنان کے ساتھ نیب جاؤں گا پیشی اٹینڈ کرنے کے لیے. سو جب ہم بات کرتے ہیں نمبرز پورا کرنے کی, ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ ایجوٹیشن کی, مولانا اسلام آباد آئے تھے یہاں پر جو انہوں نے دھرنا دیا, میں نے خود وہاں جا کر اس کو کور کیا ہے, اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں لوگ نہیں تھے تو یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ مولانا اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں. تو مولانا چاہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ پاور میں لے کر آؤں گا تو شو کو بھی مجھے رن کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. لائک آئی سیڈ ارلیئر آن کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی خوبصورتی سے مولانا کو وہ اختیار بھی ڈائریکٹلی نہیں دے رہی ہے, اس کو بھی انہوں نے بڑے طریقے سے فی الحال خود تک رکھا ہوا ہے. مولانا کا جو معاملہ ابھی اس وقت مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ مولانا کچھ مزید نوسنس ویلیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ یہ جو لیگل میٹرز کچھ کھل رہے ہیں مولانا کے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش اگر مولانا اپنے لیے حاصل کر سکے. دیر از اے ویری برائٹ پاسبلٹی کہ بلوچستان کے اندر کسی قسم کا اسٹیک کٹ آؤٹ ہو سکتا ہے مولانا کے لیے. چیئرمین سینیٹ ایک اس طرح کی سیٹ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وہ اس طرح کی منوورنگس کے لیے پہلے بھی استعمال ہوتی رہی ہے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی چیئرمین شپ سینیٹ کی, ڈپٹی چیئرمین شپ, کوئی اس طرح کا معاملہ جے یو آئی کے حق میں ہو جائے. یہ بھی, اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو مولانا اس وقت دونوں سائڈس کو وے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کتنا اختیار دیتی ہے, اور اپوزیشن کی باقی پارٹیز ہیں وہ کتنی ریلائبل ہیں, ان سے وہ کیا توقع کر سکتے ہیں. تو وہ اپنا وہ پریشر بھی مینٹین رکھے ہوئے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ حکومت کے اوپر بھی جو ان کو موقع ملتا ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں. تو اگر ہمیں ساری سچویشن کو سم اپ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کے جو کچھ معاملات ہیں وہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے وہ سیٹل ہو جائیں, کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے کہ ان کو فیس سیونگ مل سکے. اور اگر ہم اوور آل اس وقت ملک کی صورتحال کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت, اس ملک کے مقتدر حلقے, ادارے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے, کوئی بھی اس طرح کی کوئی انسٹیبلٹی ہو جو کہ وہ افورڈ کر سکتے ہوں, چاہے وہ نئے الیکشنز کی فارم میں ہو, چاہے وہ کسی قسم کی اسٹریٹ اپرائزنگ کی فارم میں ہو. کیونکہ پاکستان میں جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو وہ خالی انٹرنل پالیٹکس نہیں ہوتی, جو ایک ریجنل ہمارا ڈائنامک ہے ہمیں اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بڑے ڈائریکٹ امپلیکیشنز پاکستان کی سیکورٹی پالیسی کے اوپر آتے ہیں, پاکستان کی سیاست کے اوپر آتے ہیں. افغانستان کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہے, اٹس نیئرنگ اٹس اینڈ گیم رائٹ ناؤ. ٹرکی یو اے ای اسٹریس ہم لوگوں کے سامنے ہیں, دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم سب جانتے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں جو اسٹریس ادروائز بھی بلڈ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ یا فال آؤٹ پاکستان پر ہو سکتا ہے. تو فوکس وہاں رکھنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. پھر بھارت کے ساتھ تو ایک آن گوئنگ معاملہ ہمیشہ رہتا ہے پاکستان کا, اور جیسے جیسے یہ ابھی کرونا والی سچویشن اور یہ جو معاملات انڈیا میں ہو رہے ہیں وہ ورسن ہو رہے ہیں, مودی کی پاپولیرٹی گراف کے اندر کچھ ہلچل مچنا شروع ہوئی ہے. جیسے جیسے وہ نیچے آئے گی پاپولیرٹی, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے بیکاز یہی طرز سیاست ہے وہاں کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کا کہ کوئی نہ کوئی ایڈڈ پریشر پاکستان کا اس پر آنا شروع ہوگا. سو جب ہم بات کرتے ہیں اداروں کی, ہم بات کرتے ہیں حکومت کی, تو فوکس وہ لوگ اس طرف کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس سی
آنے والے دنوں میں یہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ان کو مل جائے گا، کیا وہ ملے گا؟ لیکن نون لیگ کی حد تک اور نواز شریف کی ذات کی حد تک یہ بات خاصی انڈرسٹوڈ ہے کہ شاید معاملات جہاں ابھی ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے. نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو وہ یہ بھول جائیں کہ ان کو کسی بھی قسم کی گنجائش مزید مل سکتی ہے، کیونکہ قانون کے اندر شاید اس کی اب گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر وہ واپس نہیں آتے تو جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر بہت کچھ یہاں پہ مینج اور مینوور کر لیں گے، وہ شاید وہ نہیں کر سکیں گے. سو ٹائم از گوئنگ ٹو ٹیل. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا بنتا ہے. لیکن کچھ ایک دو چھوٹی چھوٹی پریڈکشنز جو میرے ذہن میں تھیں کہ ہو سکتی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک میں نے پہلے بھی کہا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.